मोबाइल नीचे करिए थोड़े से, बस चले जी। देखा एक चीज का तो मुझे पूरे हियरिंग में सिर्फ अल्लाह ताला की याद आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि भले आजमाइश आ जाती है इंसान पर, झूठ बोला, बुहतान लगाया, 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। और झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अपने वकला का, खसूसन जो मेरे पहले वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, और उसके बाद अमजद परवेज़ साहब। मैं खसूसन अमजद परवेज़ साहब का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरा जितनी मेहनत से, जितनी लगन से उन्होंने मेरा केस लड़ा, ईमानदारी से। मैं उनको सिर्फ दुआ दे सकती हूँ, अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे उनको। बात करा दें अगर कराएं। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं इस वक्त प्रेस टॉक कर रही हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका अंकल, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच अंकल। आपको भी मुबारक हो जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू। और मैं मियाँ साहब को अभी ये कह रही थी कि भले आप पे आजमाइश आई, 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी, और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज़्यादा इज्जत दे के निकाला है। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा, और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। मुझे ये भी याद है कि जब पैनामा के लिए ये पैनामा का शोर उठा तो नवाज शरीफ साहब को, उनका जाहिर है जब आपने कुछ नहीं किया होता तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं इसको फेस करूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने यही किया। उनके जो रुफ़का हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनको ये कहा कि ये कोई लीगल मुकदमा नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, आपको ये सज़ा के लिए पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है। तो आप इस मुकदमे में आप इस मुकदमे में ना पेश हों, आप अपना जो भी आपको हासिल है, जो भी इम्यूनिटी आपको मिलती है वो आप ले लें, और आप ये ना करें, क्योंकि इनका ये मकसद आपको सज़ा देना है। ये आपकी जो तावील है, जो आपकी लीगल आपके पॉइंट्स हैं, जो हकायक हैं, वो ये नहीं सुनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं इस एहतसाब को फेस करूंगा, मेरी बेटी भी फेस करेगी, मेरी ख़ानदान भी फेस करेगा, मेरे बच्चे भी फेस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे। तो आज वो अल्लाह ताला ने दिन हमें दिखा दिया। लेकिन अब ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 25-30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ, वो आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। इस केस के मुतालिक जो इसके हकायक है, मेरी ज़बान पे ताला लगा रहा, क्योंकि केस अदालतों में था, जजेस के सामने था, तो मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की मैंने। लेकिन अब क्योंकि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, आज फैसला आया, अब मैं इसके ऊपर डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैं ज़रूर करूँगी 1-2 दिनों में। लेकिन देखें, मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, अब तुम क्या करोगे? तुम जितनी चाहे झूठी तावीलें लेकर आओ, लेकिन हकीकत यह है कि तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किए। और इंशाअल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں. ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا. جنہوں نے ان پر الزام لگایا انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا, اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا. تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو. آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے, تم نے جھوٹ کیوں بولا, تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی, اور آج تم جواب دو نہ دو, تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی. اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں. مریم, پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا, اور جس دور میں بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو سازشی کون؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا, وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ. اس کا بینیفیشری جو ہے اس کو سب پتا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا, اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا. اس میں تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں اپنے اون پہ آ سکتا. وہ بیساکھیوں پہ آیا, اس مقدمے کے تھرو آیا, اور نواز شریف کو فاؤل پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آیا. کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کا بینیفیشری وہ ہے, اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے. تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے, میں کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ, اور حقائق کے ساتھ کروں گی, حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی. لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں جھوٹا تو وہ ثابت ہوا. میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے. میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے. میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی, کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے, جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر, جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے, ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی, انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے, وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا, جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے, جب اس نے جو منتیں اور وہ جو اس نے کی تھی لوگوں کی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اپنے اراکین میرے خلاف ہو گئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے, تو اس نے سازش کا یہ ڈرامہ رچایا پوری قوم کے سامنے. اور آپ دیکھیں کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں, ان کو میں اپنے مطابق وہ کر لوں گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا. اس پہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے, عوام کی تقدیر سے کھیلنا ہے. یہ عوام 22 کروڑ عوام جیتی جاگتی عوام کا ملک ہے, ہم نے صرف عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے, ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا, یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فوجری کمٹ کر رہے ہیں, آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں, اور آپ کھیل رہے ہیں, اس کو کھیل کہہ رہے ہیں. کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک قذافی اسٹیڈیم سے باہر ہی نہیں نکلا. اس نے اس ملک کو یا اوول اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے کیونکہ یہ وہاں سے آئے, یا قذافی اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے. وہاں پر بھی ٹیمپرنگ کرتا تھا, یہاں پر بھی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹیمپرنگ کرو منٹس آف دا میٹنگ کے ساتھ. کیا جو قومی سلامتی ہے وہ کھیل ہے؟
کیا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کھیل ہیں؟ کیا جو خارجہ امور ہیں، فارن پالیسی ہے پاکستان کی، وہ کھیل ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری جو اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس نے جال سازی کی، مکاری کی، سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے، زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، آزادی کے بھاشن دیتا ہے، اور نام پوچھو اگر کسی کا تو ABC پڑھتا ہے، XYZ کہتا ہے، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف اس پہ کھیلنا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کس طرح یہ جو پاناما والی سازش کے تھرو اقتدار میں آیا، RTS بٹھایا اپنے اقتدار کی خاطر، اس کے بعد فورن فنڈنگ لی غیر ملکی قوتوں سے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں استعمال ہوئے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا۔ اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، جب IMF کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی، IMF نے جب پیسے دینے تھے، ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی، تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا، اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے، اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے۔ اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی، پرائم منسٹر کے اوتھ کو وائلیٹ کیا۔ پرائم منسٹر کا اوتھ کیا کہتا ہے؟ وہ اور بات ہے کہ ان کو اوتھ بھی پڑھنا نہیں آیا، کاغذ سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا، اینک لگا کے بھی پڑھنا نہیں آیا، تو اپنے اوتھ کو آپ نے وائلیٹ کیا، آپ نے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی۔ اور کس چیز پہ؟ وہ جال سازی کی بیس پر وہ سازش آپ نے کی، اور اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا، دھکیلا، اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے، ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے۔ اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے، آپ نے شہداء پر حملے کیے، آپ نے ECP کو کنٹروورشل بنا دیا، آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے، آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے، آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے، اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر۔ اور پھر دیکھیں فرق، دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے، ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو۔ اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں وہ فورجری کر رہا ہے، وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا، اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا، اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے، نکل جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے۔ اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی فوجری کی بیس پر، اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا رہا، پاکستان کو ایک کمزور ریاست بتاتا رہا اور بچ کر نکلتا رہا۔ دوست ممالک کو اور یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے خلاف خط لکھ کر اس میں زہر اگلتا رہا۔ کس چیز کی بیس پر؟ اس جال سازی کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں کی۔ عوام کو بغاوت پہ اکساتا رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا GC یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کیا سرمن دے رہا تھا، کیا بھاشن دے رہا تھا پاکستان کی آنے والی نسلوں پر کو، ان کو کہہ رہا تھا میرے خلاف سازش ہوئی۔ آج وہ بچے بھی سوچتے ہوں گے جن کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بھاشن دے رہا تھا
کہ یہ سازش ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو گئی، اور نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ پرائم منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے 2 شیطانی دماغوں نے اس سازش کو گھڑا، گمراہ کرتا رہا پوری عوام کو، پھر افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، اسی جال سازی کی بنیاد پر میر جعفر کہتا رہا، میر صادق کہتا رہا، جانور کہتا رہا، اسی سازش کی بنیاد پر، اور پھر مذہب کے ساتھ کھیلتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا کہ ان کو ووٹ دینا گناہ ہے، مجھے ووٹ دینا ثواب ہے، جو ان کو ووٹ دے گا وہ شرک کرے گا، مذہب کا تماشا بناتا رہا، دنیا بیٹھ کے دیکھتی رہی، مذہبی ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے، کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جھوٹے سازش کی آڑ کے اندر وہ یہ سب کرتا رہا، اور سب ادارے اور ہم سب بیٹھ کر حکومت سمیت یہ سب تماشا دیکھتے رہے۔ یہ ہے کون جس کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ یہ ہے کون کہ یہ سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب کر کے چپ کر کے بچ کے نکل جاتا ہے؟ مریم تیری جرأت کو، مریم تیری جرأت کو۔ میں حکومت نے ایک JIT بنائی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پیناما میں JIT نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا، اسی طرح ہائی پاور JIT بنائی جائے۔ یہ سنگین مسئلہ ہے، ان کو ذرا پلیز چپ کرائیں، بات کرنے دیں جی پلیز۔ یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں، جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں، جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں، جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں، اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں، اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی صاحب، اور جو سفیر تھے اس وقت کے کیا نام تھا ان کا، اسد مجید صاحب، ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا۔ اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سب کو نا آنکھیں بند کر کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے، اس سازشی سے اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرض ہم پوری قوت سے ادا کریں گے۔ مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ جو سیاسی کھیل شروع کیا تھا، جن لوگوں نے آپ پہ کیس بنائے تھے، کیا کسی آمنا سامنا ہوا، کسی نے معافی مانگی کبھی اس سے پہلے، اور اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی۔ اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ آج مجھے ججز کی بڑی مہربانی، انہوں نے انصاف کیا، لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، آسمان کی طرف سے آیا ہے، اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا۔ مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ پہ ان کو سرخرو کیا۔ تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے، یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ مریم صاحبہ یہ بتائیں، جو سیاسی کھیل جس سائفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا، اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے، لیکن اب وہ اسلام آباد یلغار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس لاڈلے کو کون روکے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے، ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں، جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے۔ ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی، پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی، پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی، کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے، وہ اب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا
تو ہوتا رہے. ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی, اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں, صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں, پھر آپ نے بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے, لیکن یہاں ایک منٹ, اب بات ختم ہو گئی نا, میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا, اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے میرے لیے, بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے, خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے, دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے, لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے, حالانکہ جائز کام تھا. وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی. پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے, آدھی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا. تو انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو پرائم منسٹر آفس میں اس کو چیک کیا گیا, تو انہوں نے, مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے. پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ, اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے, تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں, یہ مشینری نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا. انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی, راحیل کو بھی بتائی, اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا. تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا, میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا. اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی, اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا, لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسری بات میں نے جب پرائم منسٹر کو پیٹرول کی قیمتوں والی جو ہے اس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت والا, کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے, عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں, تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہنسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے, آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں. تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی. آپ وہ صحت کارڈ والی آڈیو دوبارہ نکال کے سنیں. اول تو 5 میں سے 4 آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں. اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں, لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ عمران خان بھی شامل ہے, اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے. ہاؤ ایور 20 منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ 2 لائنز نکال لی, وہ بھی جھوٹ. آپ وہ آج سنیں. میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں, پوری میں نے تمہید باندھی. میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا, میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات. ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا. اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا. اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی. عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا. میں وہ نہیں ہوں. میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو اون کریں. اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں. کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس آڈیو کو ضرور سنیے گا. نہیں, تحقیقات کس کی؟ جعل سازی کی.
जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसको सजा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब एक मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रही हूँ। हसन आप दोबारा जो है वो अहल हो चुकी हैं, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इसी दौर के अंदर आइंदा साल इलेक्शन है तो हम आपको देखें किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहबा शादरा से आपको इलेक्शन की दावत देते हैं, शादरा NA 123 से। ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, राना सनाउल्लाह कर चुके हैं। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में थी, जब आपसे मोबाइल फ़ोन और डिवाइस पकड़ा गया था। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, पॉलिटिकल कैदी, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। आपने उसकी इजाज़त के बगैर आपने उसके कमरे पे रात को धावा बोला, आपने एक खातून की वीडियो बनाई और उसके बाद आप वो कहते हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। करें रिलीज़, ज़रा दुनिया भी देखे कि आपने कैद में, जो मरियम नवाज़ ने अपने मुंह से आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। अच्छा है वीडियो रिलीज़ करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। दूसरी बात जब वो वीडियो बन रही थी वो नैब का अपना दिया हुआ था, नैब ने खुद आपको दिया? जी, नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। तो तभी तो वो उस पर चुप कर गए, वरना अगर मेरे से निकला होता तो उन्होंने कहना था कि ओहो ये हो गया वो हो गया। दूसरा भी एक सवाल आपने किया, कौन सा? कंडेम करना चाहिए ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, पाकिस्तानी सियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है, ये सिलसिला रुकना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने 2 ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को कंपेयर किया ना, मुस्लिम लीग नून की क्या ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म की क्या ऑडियोज़, मेरी क्या ऑडियो सामने आ रही हैं। आप हमारी भले खुफिया ऑडियो रिलीज़ करें या मीडिया के सामने की बात करें या हमारी आपस की ख़ानदानी गुफ्तगू लें या प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशंस है वो लें, मुस्लिम लीग नून की जो भी ऑडियो बाहर आएगी उसमें ये होगा कि ये मुल्क के हमदर्द हैं, ये कानून का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें, इनकी जो ऑडियोज़ इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज़, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुल्क दुश्मन जिसको अब जो गद्दार के ज़िम्मे में आता है, मैंने ये लफ्ज़ कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, आपने उस इंसान को, उस गद्दार को आपने इस मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त दी। तो ऑडियोज़ में जो फ़र्क है वो पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। मैडम, हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है, क्या उसके खिलाफ आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? किस चीज़ की अपील? अपील तो नैब को करनी चाहिए कि हमारा मुकदमा पिट गया, मैं क्या अपील करूं भाई। और दूसरी नहीं एक मिनट, और दूसरी बात ये एक मिनट और दूसरी बात ये कि मैं 6-7 साल हो गए हैं मुझे अदालतों में धक्के खाते हुए, तो अभी आपका दिल नहीं भरा मतीउल्लाह जान साहब? बहुत बहुत इमरान खान साहब ने कहा आपसे वैसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। एक ये बताइए, इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई IT बेस्ड जो है कंपनी है जिसका फ्रंट पे टेलीविजन चैनल है, वो कायदा मोहतरमा एक फोटो दे। इस सवाल का जवाब दिलाइए। नहीं, एक मिनट, ये बात, कोई IT कंपनी है? हसन एक मिनट है, कोई IT कंपनी नहीं है, ये इमरान खान है, उसका कोच है, उसके साथ 1-2 चैनल्स हैं, ये उन्हीं का नेक्सस है। बहुत शुक्रिया। हम भी ग्रेड 4 में नहीं पढ़ते।